मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ भट्टी और आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी। आज ये हमारा लेक्चर इमाम गज़ाली के नज़रिया इमामत पर है, ये नज़रिया खिलाफत पर है। इमाम गज़ाली जो हैं वो क्यों ज़रूरी समझते हैं कि एक इस्लामिक स्टेट में एक इमाम की मौजूदगी या एक खलीफा की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गज़ाली जो हैं वो उसी तरह जिस तरह अल-मावर्दी ने ये साबित किया कि इमाम जो है वो शरिया का तकाज़ा है, वो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से उसने मुख्तलिफ़ आयात और अहादीस का हवाला दिया और उसके बाद उसने इमाम की ज़रूरत को ये साबित किया कि इमाम जो है वो शरिया के तहत ज़रूरी है। यानी शरिया ये तकाज़ा करती है, दीन इस्लाम ये तकाज़ा करता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो रिलीजन को और रिलीजियस लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करता रियासत इस्लामिया में। सो उसके लिए इमाम की ज़रूरत जो है उसको महसूस की गई और खुलफ़ाए राशिदीन तक, जैसे मावर्दी कहता है कि खुलफ़ाए राशिदीन जो हैं उस वक्त तक तो इमाम की सेपरेट ज़रूरत महसूस नहीं की गई, क्योंकि एट द सेम टाइम इमाम जो है वो रिलीजियस लीडर भी था और उसके साथ साथ वो पॉलिटिकल लीडर भी था। तो इसलिए खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में सेपरेट इस इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। लेकिन जब खिलाफत राशिदा के बाद सिलसिला मलूकियत शुरू हुआ तो फिर रूहानी और स्पिरिचुअल जो पावर है और जो इख्तियारात हैं उनको हासिल करने के लिए इमामत की इंस्टीट्यूशन की और खिलाफत की इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई। सो गज़ाली के नज़दीक जो इमाम है रियासत इस्लामिया में उसकी ज़रूरत उसी तरह जिस तरह अल-मावर्दी ने साबित किया, ये भी शरिया का तकाज़ा समझता है और ये कहता है कि शरिया जो है वो तकाज़ा करती है कि इमामत का इंस्टीट्यूशन जो है वो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर लॉ ऑफ शरिया की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं। वो कुछ ज़रूर इस इमाम की नेसेसिटी जो है, नेसेसिटी ऑफ इमामत यानी इस इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, सबसे पहले इसकी डिस्कशन करता है, ये हमें बताता है। वो पहली चीज़ वो ये बताता है, इमाम टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पिरिचुअल एंड मॉरल लाइफ ऑफ द सब्जेक्ट्स। यानी जो रियासत इस्लामिया में उसके मातहत लोग हैं, जो रियाया है रियासत इस्लामिया में, उनकी इखलाकी और रूहानी जो तरबियत है वो उसकी ज़िम्मेदारी है, इमाम की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि इस्लाम जो है, जो दीन है, वो ये ज़िम्मेदारी उठाता है लोगों की रूहानी और इखलाकी तरबियत हमारे दीन में और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हमें साबित है। तो इसलिए रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर ये ज़िम्मेदारी रियासत में किसी ऐसे शख्स के पास लाजमी है ताकि वो आर्डर्स ऑफ द इस्लाम जो हैं, आर्डर्स ऑफ द रिलीजन जो हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। सो वो जो समझता है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, इमामत का इंस्टीट्यूशन, ये इसलिए लाजिम है कि ये इंसानों की, जो रियासत इस्लामिया में रहने वाले शहरी हैं, जो रियाया है रियासत इस्लामिया की, उनकी इखलाकी और उनकी रूहानी जो तरबियत है वो उसी तरह मुतवातिर होती रहे जो शरिया का तकाज़ा है। दूसरा वो ये कहते हैं कि इमाम जो है only takes positive steps to guarantee the security of livelihood and प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। यानी इमामत का जो इंस्टीट्यूशन है या इमाम जो है, ये लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों की जायदादें और लोगों के जो रोज़गार हैं, उनके जो अर्निंग है, जो लिवलीहुड के लिए उनके रोज़गार हैं, उनकी जो मुलाजमतें हैं या उनका जो रोज़गार के ज़राए, मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये हमेशा पॉजिटिव स्टेप्स लेता है। और अगर ये इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि लोगों का ना रोज़गार महफूज होगा और ना लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो महफूज होंगी। फिर वो कहता है कि इमाम कंबाइंस रिलीजन एंड रूल। ज़हरी बात है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि खुलफ़ाए राशिदीन से तक तो इमामत और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या पॉलिटिकल जो पावर है वो इमाम के पास या खलीफा के पास होती थी, इसलिए सेपरेट इंस्टीट्यूशन ऑफ इमामत की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई। लेकिन खुलफ़ाए राशिदीन और खिलाफत राशिदा के बाद इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि चूँकि ये एक सिंबल है रिलीजन का और एट द सेम टाइम जितनी भी पावर्स हैं वो इसी इंस्टीट्यूशन से डिराइव की जाती हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन बराह रास्त रिप्रेजेंट करता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त रिप्रेजेंटेटिव हैं अल्लाह अलमाइटी के। सो खिलाफत का जो इंस्टीट्यूशन है, इमामत का जो इंस्टीट्यूशन है, ये इनडायरेक्टली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पैरवी करवाने के लिए इस्लामिक रियासत में और इस दुनिया में वो इसका वजूद होना ज़रूरी है। सो जब
ریلیجن کی آرڈرنگ جو ہے وہ تھرو دا امام ہوتی ہے، تو اس ریلیجیس جو انسٹرکشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ان کو ریاست اسلامیہ میں لاگو کرنے کے لیے پھر اس کو پولیٹیکل پاور بھی چاہیے، تو لہٰذا یہ کمبائن کرتا ہے یہ دونوں پاورز کو۔ امامت کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے پاس نہ صرف اسپریچول پاور ہوتی ہے، ریلیجیس پاور ہوتی ہے، یا ریلیجن اس سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے، بلکہ پولیٹیکل پاور جو ہے، جو رول ہے اس اسٹیٹ کا، وہ بھی اسی سے اس کی پاور بھی یہیں سے ڈرائیو ہوتی ہیں۔ سو امام کا انسٹیٹیوشن جو ہے، یہ امامت کا جو انسٹیٹیوشن ہے، دیٹ کمبائنز دا ریلیجن اینڈ دی پولیٹیکل رول۔ سو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام از فاؤنٹین آف ایٹرنل ہیپینس آف دی پیپل، یعنی ریاست اسلامیہ میں جو لوگ ہیں ان کا جو ابدی ان کی جو ہیپینس ہے، جو خوشی ہے، جو پلیئر ہے، اس کے لیے یہ ایک فاؤنٹین کے طور پہ کام کرتا ہے۔ یہ ایسا ایک فوارہ ہے جس سے یہ ایسا سورس ہے جس سے ریاست اسلامیہ کے جو شہری ہیں ان کے لیے خوشیاں پھوٹتی ہیں۔ To provide the happiness to the people is indeed the aim of all the prophets۔ سارے پیغمبر جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کا بنیادی مقصد سب کا یہی تھا کہ لوگوں کو ایٹرنل ہیپینس، جو ابدی جو خوشی ہے، جو آخرت کی خوشی ہے، وہ پہنچانا۔ So that is why the religion is a foundation and the rule is guardian۔ اسی لیے ریلیجن جو ہے اس کو فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے اور جو رول ہے اس کو گارڈین کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، امام جو ہے وہ کمبائن کرتا ہے ریلیجن اور رول کو، تو جب وہ ریلیجن اور رول کو کمبائن کرتا ہے تو وہ سورس بن جاتا ہے ہیپینس کا، وہ سورس بن جاتا ہے لوگوں کی پلیئر کا۔ لہٰذا چونکہ اللہ رب العزت کی جو ریلیجیس آرڈرنگ ہے، جو ریلیجیس احکامات ہیں، ان کو بغیر امام کے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کی خواہش کیا ہے؟ ابدی ہیپینس ہے لوگوں کے لیے وہ ہو، اور مذہب کی بھی یہی خواہش ہے۔ تو یہ خواہش صرف امامت کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے ذریعے ہی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ سو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ امام جو ہے دیٹ از اپائنٹڈ بائی دی ول آف دا پیپل، یعنی یہ اجماع سے جو لوگوں کا اکثریت، لوگوں کی اسلامی ریاست کے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کا اجماع جو ہے، متفقہ اجماع جو ہے، اس کی بنیاد پہ یہ امام جو ہے اس کو اپائنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام از نیسیسری بیکاز ہی کیپس اوے دا ڈیمیج ان دس ورلڈ۔ یہ اس دنیا میں جو ہم غلط کاریاں کرتے ہیں، ہم جو اپنی ابدیت کو اور آخری زندگی کو خراب کرتے ہیں، تو اس دنیا میں جو ہم ڈیمیج فیس کرتے ہیں، ان ڈیمیجز سے، ان نقصانات سے، جو اس ٹیمپورل لائف کے نقصانات ہیں، جو ہماری ابدی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، امام جو ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ انسانوں کو، ریاست کے لوگوں کو ان برائیوں سے، ان اخلاقی، سماجی اور تمام قسم کی جو برائیاں ہیں، جو شرعی لحاظ سے برائی تصور ہوتی ہے، ان تمام کو یہ روکنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام اس لیے بھی ضروری ہے کہ he is necessary to provide justice to the people، کیونکہ امامت کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی بنیادی رسپانسبلٹی ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو جسٹس فراہم کرے، عدل کرے۔ تو اگر امامت کا انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہوگا تو پھر عدل پاسبل نہیں ہے۔ سو اٹ از very necessary, the institution of imamat is very necessary for the justice in the society, for the justice in the state۔ so یہ وہ چند جو چیزیں ہیں ان کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو فلفل کرنے کے لیے امام کی ایک اسلامی ریاست میں بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ اس کی نیسیسٹی۔ اس کے بغیر سسٹم جو ہے وہ نہ ریلیجیس سسٹم اس کے بغیر چل سکتا ہے اور نہ پولیٹیکل سسٹم اس کے بغیر چل سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ امام کی کوالیفیکیشنز کی بات کرتا ہے کہ ٹھیک ہے امام، اب اس نے کہا کہ امام تو ہونا چاہیے، یہ نیسیسٹی اس نے شریعہ کے حوالے سے ثابت کر دی، اور کہا کہ اس کے بغیر ریاست اسلامیہ کا سسٹم چل نہیں سکتا، نہ ریلیجیسلی اور نہ پولیٹیکلی، کیونکہ امامت کے انسٹیٹیوشن جو ہے ان دونوں شعبوں میں رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سو اب امام کس کو ہونا چاہیے، وہ کیسا ہو، اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، تو وہ بیان کرتا ہے۔ غزالی کہتا ہے کہ ہی مسٹ ہیو دا نالج آف شریعہ۔ پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس شریعت کا علم ہو، صاحب علم ہو، اور شریعہ کا علم جو ہے اس کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ہی مسٹ بی این انٹیلیجنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پیپل، وہ ذہین اور فطین ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی وہ باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ بعض اوقات دیکھیں نا، لوگ جب کورٹ میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حقائق کو چھپاتے ہیں، تو اس میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے، یہ ریشنل ہو، یہ لاجیکل ہو،
تاکہ یہ معاملات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو، فطین ہو کہ لوگوں کے جو لوگ جو اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اس کی اٹینشن، اور اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرتے ہیں اور دوسرے کو گلٹی ثابت کرتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، تو اس کا اتنا فطین ہونا، اس کا اتنا ریشنل اور لاجیکل ہونا اس کے لیے لازم ہے کہ یہ ان لوگوں کو سمجھ سکے اور حقیقت تک پہنچ سکے. He must have the ability to see, hear and understand things. یعنی اس کی دیکھنے کی صلاحیت، اس کی سننے کی صلاحیت اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑی بہترین ہونی چاہیے اس کے پاس. He must have the ability to make correct proportion of things. یعنی جو یہ چیزوں کو سمجھنے کی اس کی صلاحیت ہے وہ ایسی ہو کہ یہ اگر کسی صورت میں اس کو یہ سمجھتا ہے کہ معاملات جو ہیں کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک ان میں فالسنس ہے، تو یہ اس کی ابیلٹی ہو کہ یہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ اس معاملے میں کتنی سچائی ہے، کتنا پروپورشن آف دس تھنگ از ریئل اینڈ کتنا جو ہے اس کو سپوز کیا گیا ہے یا اس کو اپنی طرف سے گھڑا گیا ہے. He must have the pity and purity of character and fear of God. یعنی یہ اس کا کردار جو ہے وہ پاکیزہ کردار کا مالک ہو، وہ صاف دل ہو، مقدس ہستی ہو، اور اس کے علاوہ وہ گاڈ فیئرنگ بھی ہو. یعنی ظاہری بات ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ مقدس بھی ہو جاتا ہے اور وہ ظاہری بات ہے وہ پاک باز بھی ہوتا ہے. He must have the simplicity. اس کو سادہ ہونا چاہیے. یہ نہ کہ وہ لگزوریس لائف، جس طرح اس نے الماوردی نے بھی اپنے امام کی جو کریکٹرسٹکس اور کوالیفیکیشن بتائی تھیں، اس نے بھی کہا تھا کہ اس کو سمپل ہونا چاہیے، سادہ مزاج ہو، سادہ ہو، یعنی لباس کے حوالے سے لگزوریس لائف نہ ہو، اس کو یہ پسند نہیں کرتا. He must have love and friendliness for his subject. اپنے جو رعایا ہے اس سے محبت اور دوستانہ رویہ اختیار کرتا ہو یا اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. He must have the diplomatic quality. اور دوسرے ممالک کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے تو اپنی ریاست کے جو پرنسپلز ہیں اور اپنی ریاست کے جو مفادات ہیں، جو ریاست کی انٹرسٹ ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ڈپلومیٹک جو ایک طرح کی کیپیسٹی ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ بہترین طریقے سے مذاکرات اور نیگوسیشن کے ذریعے اپنے ریاست کے مفادات جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکے. He must have foresightedness. دوربین ہو، یعنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، دور تک سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یعنی کوئی بھی چیز جو چھپی ہوئی ہے اس کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. He must have strong will power and courage. مضبوط ول پاور کا مالک ہو، ڈٹرمنڈ ہو، جو فیصلہ کر لے اس پر ڈٹ جانے والا ہو اور حوصلہ مند ہو، بہادر ہو. He must be well versed in the news of the day and history of the kings. یعنی روزمرہ کی جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو خبر ہونی چاہیے، اور جو سابقہ بادشاہ گزرے ہیں ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی وہ جانتا ہو، کیونکہ اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہسٹری کو سمجھتا ہو تو اسے پتہ ہوگا کہ کون سے بادشاہ نے کس ٹائم پہ کیا ڈیسیژن لیا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا. ان تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو جو گزشتہ بادشاہ ہیں ان کی ہسٹری کا بھی علم ہونا چاہیے. He must have the ability to indulge in جہاد کرنے کی، جہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو یا ریاست اسلامیہ کو خطرہ محسوس ہو تو جہاد کرنے کی اور جہاد کو انیشیٹ کرنے کی یہ کیپیسٹی اور صلاحیت رکھتا ہو. He must have the quality to lead the believers on جہاد. اور صرف یہ اپنے پرسنلی ہی جہاد کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، ایبیلٹی نہ رکھتا ہو، بلکہ اپنے جو رعایا ہے اس کو بھی جہاد کے لیے موٹیویٹ کرنے اور ان کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور ان کو لیڈ بھی کرنا جانتا ہو. He must have quality to supervise his officials. اور جو ریاست میں اس نے officials nominate کیے ہیں یا اپائنٹ کیے ہیں ان officials کو سپروائز کرنے، یعنی ان کی کارکردگی کو جانچنے اور پرکھنے کی صلاحیت بھی یہ رکھتا ہو. اس کے بعد وہ امام کی یہ تو کوالیفیکیشن اس نے بتا دی، اس کے بعد وہ اس کی ڈیوٹیز بتاتا ہے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہونی چاہیے. غزالی کے نزدیک اس سے پہلے کہ وہ اس کی ڈیوٹیز اوور آل ڈیوٹیز جو ہیں ان کی ڈسکشن کرے، وہ اس کی روٹین جو ہے روزمرہ کی جو معاملات ہیں ان کو اس نے کیسے نپٹانا ہے اس حوالے سے وہ اس کی ڈیوٹیز کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آفٹر مارننگ پریئر ہی شوڈ گو آؤٹ فار رائڈنگ ان آرڈر ٹو انویسٹیگیٹ اینی رانگ ڈن ان ہز سبجیکٹس. یعنی نماز فجر پڑھنے کے بعد اس کو گھوڑے پہ سوار ہو جانا چاہیے اور ماسز میں، اپنی عوام میں، اپنے لوگوں میں جا کے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے سبجیکٹس کی کیا پرابلمز ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، اور اگر کوئی غلط کام ہوا ہے ان کے وہ رعایا میں تو اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرے اور اس کو موقع پہ حل کرے.
دوسری بات وہ کہتا ہے کہ he should sit in the court and allow all the sentry to have direct access to him, have first hand knowledge. اور اس کو کورٹ میں بیٹھنا چاہیے اور ہر ایک کو اس کے جو رعایا ہے ہر ایک کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ اس کے کورٹ تک اس کی رسائی ہو اور وہ لوگوں سے براہ راست انٹریکٹ کرے تاکہ اس کو فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے رعایا کے حوالے سے اور ریاست کے حوالے سے وہ اس تک پہنچے. He should get advice from those excelling in knowledge, intelligence and experience and should give himself interviews in person to the foreign envoys. یعنی اس کو ان لوگوں سے ملنا چاہیے جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو علماء اور فضلاء ہیں, ان سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے, ان سے ڈسکشن کرنا چاہیے, ان کی ایکسپیرینس اور ان کی ریشنیلٹی, ان کی انٹلیکچویلٹی, اس سے اس کو بینیفٹ لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ اس کو وہ لوگ جن کو وہ باہر کے ممالک میں انوائز امبیسیڈر بنا کے وہ بھیجنا چاہتے ہیں ان کے انٹرویوز وہ خود کرے. He should be well versed in diplomacy and politics. جیسے وہ اس کی کوالیفیکیشن میں بھی ہم نے یہ بات جو ہے اس کو ڈسکس کیا, تو یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ اس کو ڈپلومیٹیکلی ویل ورسڈ ہونا چاہیے, نالجیبل ہونا چاہیے, اور جو بھی معاملات ڈپلومیٹیکلی اس کے کورٹ میں آئیں کنٹمپریری ایشوز ان حوالوں سے وہ تاکہ ڈیسیژن بہتر طریقے سے لے سکے. He should be inclined to peace simply through any fear or threat of the enemies. اس کو دشمن کا خوف, اس کو اس بات پر آمادہ ہونا چاہیے کہ وہ پیس جو ہے نا سوسائٹی میں اور ریاست میں پیس قائم کر, ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے بھی اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ امن کا حامی ہو, امن کا داعی ہو, اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کے دشمن جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, اس کو ان کے ساتھ امن کی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ریاستوں کے درمیان بھی اور ود ان دا اسٹیٹ بھی امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کو قائم رکھا جائے. He should not indulge himself in drinking, chasing or hunting, and Imam's life should be coached in the maxim work while you work and play while you play. یعنی امام جو ہے اس کو یہ جو برائیاں ہیں ہماری سوسائٹی کی, ڈرنکنگ ہے, شراب نوشی ہے, عام طور پہ یہ حکمران جو ہیں ان کا یہ ان کی خواہش ہوتی ہے اور اس طرح کے یہ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں, تو اس کو اس سے روکتا ہے. اور یہ شکار وغیرہ پہ چلے جانا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں ضائع کرنا وقت کو, اور رعایا کی بھلائی کے کام کرنے کی بجائے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اس کو انڈلج ہو جانا, اس سے وہ اس کو روکتا ہے. غزالی says that the rulers of the old time used to divide their time into 4 parts. یہ بھی بتاتا ہے کہ جو پرانے وقتوں کے بادشاہ اور حکمران ہوا کرتے تھے وہ اپنے دن کی جو ٹائم ہے اس کو وہ 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. کیا 1 part for prayer, یعنی ایک حصہ جو پہلا حصہ ہے وہ ایک روز کے لیے عبادت کے لیے ان کا مخصوص ہوتا تھا. another part for the state affairs, justice and counsel of the learned about the affairs of the realm. دوسرا حصہ اس میں وہ انصاف بھی کرتا تھا اور کورٹ میں بیٹھ کے لوگوں کے معاملات جو ہیں, ریاست کے معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے وہ دوسرا حصہ جو ہے اس کو وہ مخصوص کرتا تھا. and third part for food and rest. اور تیسرا ایک حصہ جو ہے اپنے دن کا اس کو کھانے پینے کے لیے اور تھوڑی آرام کے لیے, ریسٹ کے لیے استعمال کرتا. and fourth part for recreation and hunting. اور چوتھا حصہ جو ہے دن کا اس کو وہ اپنی دل لگی کے لیے, مطلب ریکریشنل تفریح کے لیے آپ کہہ لیں, تفریح کے لیے, اور اگر وہ چاہے تو اسے شکار کے لیے بھی استعمال کرتا تھا. یعنی پرانے جو وقتوں کے بادشاہ تھے وہ اپنے دن کو ان 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے. غزالی جہاں پہ یہ چیزیں بیان کرتا ہے, اس کی ڈیلی روٹین بیان کرتا ہے, اس کو بادشاہ کو یا خلیفہ کو یا امام کو وہ کچھ چیزیں کرنے سے روکتا ہے. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ امام should not pay attention to the advice of his women. اس کی جو خواتین ہیں, اس کے جو گھر والی ہیں, ان کی نصیحتوں پر اور ان کے باتوں پر اس کو کان نہیں دھرنا چاہیے. دوسری چیز, امام should be aware about the curse of favoritism. یہ جو فیوریٹزم کی برائی ہے اس سے بھی اس کو اویئر ہونا چاہیے, کیونکہ جس ریاست میں فیوریٹزم آ جاتا ہے وہاں پہ میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے. تو میرٹ جہاں پہ قتل عام میرٹ کا ہوگا وہ ریاست چل نہیں سکتی, تو اس کو اویئر ہونا چاہیے. یہ فیوریٹزم کی جو برائی ہے اس میں اس کو انڈلج نہیں ہونا چاہیے. The imam should not lead a life of luxury and plenty. وہی جو اس کی کوالٹیز میں بھی ہم نے کہا کہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو سمپل ہونا چاہیے, اس کو لگژوریس لائف اس کی نہیں ہونی چاہیے, اس کو نمائشی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. جس طرح کو زرق برق لباس اور گھوڑے اور جس طرح کی وہ حکمرانوں کی ہم ایک شیپ ہمارے, جب حکمران کسی کا بھی نام لیتے ہیں تو اس کی تصویریں ہم دیکھتے
دیکھتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی شیپ ہمارے نظر میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، تو اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو سمپل ہونا چاہیے. امام شوڈ بی اے سمپل ان ہز ہیبٹس ایز پاسبل. جتنے بھی اس کی عادات کے حوالے سے بھی، جتنی بھی وہ اپنی عادات کو سادہ رکھے گا، جس حد تک پاسبل ہے اس کو رکھنا چاہیے. امام شوڈ ناٹ بی ریلیکسڈ اباؤٹ ہز ڈیوٹیز. اور اس کو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی جو ریاست کے حوالے سے اس کی ڈیوٹیز ہیں، ان میں اس کو ریلیکس نہیں ہونا چاہیے، ریلیکسیشن محسوس نہیں کرنی چاہیے. دی امام شوڈ فیئر فرام گاڈ. اور اس کو اللہ رب العزت کا خوف ہر وقت اس کے ذہن میں. ظاہری بات ہے جب اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو پھر دنیا میں اس کو دنیا یاد نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ ہر کام کرتا ہے. تو گاڈ فیئرنگ اس کو ہونا چاہیے. دا امام شوڈ ٹریٹ دا کریچر پولائٹلی. جو بھی ریاست میں جو بھی کریچرز ہیں ان سب کو اس کو بڑے نرم طریقے سے، نرمی کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. دی امام شوڈ ڈیل ود لیننسی. اور لوگوں کے ساتھ جب وہ ڈیل کرے تو ان کے ساتھ بھی وہ نرمی کا مظاہرہ جو ہے اس کو کرنا چاہیے. اینڈ دی لاسٹ ون از دا امام شوڈ ڈیل ود کوٹیسی ہو کم ٹو ہز پیلس ود کمپلینٹس. جو امام کے پاس، امام کے دربار میں، اس کے پیلس میں، اس کے کورٹ میں کوئی بھی شخص اگر کوئی کمپلینٹ لے کے آتا ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے، اس کے ساتھ انصاف والا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. سو یہ امام کے حوالے سے جو ہے امام غزالی صاحب جو ہیں ان کے کچھ کانسیپٹس ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. انشاءاللہ جو اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ غزالی کے حوالے سے ہی، غزالی کے کانسیپٹ آف جسٹس جو ہے اس کے حوالے سے ہم لیں گے. تو آخر میں پھر کہ آپ نے مجھے فیڈ بیک دینی ہے، اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید بہتری آ سکتی ہے کچھ کرنے سے تو ضرور مجھے فیڈ بیک دیجیے تاکہ میں اس کو مزید معاملات کو بہتر کر سکوں. سو تھینک یو سو مچ.